अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 5 है जी, सूरत निसा है, रुकू नंबर 8 और आयत नंबर 87 के बाद। पारा नंबर 5 सूरत निसा, रुकू नंबर 8 आयत नंबर 87 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा लकुम, पस क्या है वास्ते तुम्हारे, ऐ ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया है, फिल मुनाफिकीना, बीच तमाम हकीकी मुनाफिकीन के, बीच बारे हकीकी मुनाफिकीन के, फ़ियतैन, तुम जो दो जमातें बन गए हो। पीछे हमने पढ़ा था कि ग़ज़वा उहुद के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबा को कराम को लेकर रज़ियल्लाहु तआला को लेकर मैदान उहुद की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफ़िकीन का सरदार था, वो कहने लगा कि चूँकि जी हमारा मशवरा नहीं माना गया कि मदीने में बैठकर लड़ाई करनी चाहिए, इसलिए जो है हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और वो वहीं से 300 मुनाफ़िकीन को लेकर जो है वापस मदीना चला गया। और ईमान वालों जो थे उनके दो ग्रोह बन गए। एक कहने लगे कि ये जिहाद की मुनकर हैं, इनको कत्ल किया जाए। दूसरे कहने लगे कि नहीं, ये कलमा पढ़ते हैं, इनको कुछ नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह जो है नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। आप तो वही के बगैर भूल नहीं सकते थे, बहरहाल सुन रहे थे कि वही आ गई अल्लाह की तरफ से कि तुम्हें क्या हो, फमा लकुम, बस क्या है वास्ते तुम्हारे, यानी तुम्हें क्या हो गया है, फिल मुनाफिकीना, बीच बारे हकीकी मुनाफिकों के, फ़ियतैन, तुम दो जमातें हो गए हो। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने अरकसा, ऊंधा कर दिया, ज़लील कर दिया, हम उनको, अल्लाह ने मुनाफ़िकीन को ज़लील कर दिया है, बिमा, बसबाबिस के जो कसबू, उन्होंने कमाया, जो उन्होंने अपने दिलों में मुनाफ़िकत बसा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस मुनाफ़िकत की वजह से इनको ज़लील व ख़ार कर दिया है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अतुरीदूना, क्या तुम इरादा रखते हो ईमान वालो, अन, ये कि तहदू, तुम हिदायत दे दो, मन, उस शख्स को, अज़ल्ला, जिसको गुमराह छोड़ दिया, गुमराह कर दिया तर्जुमा गलत है। अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता, गुमराह छोड़ दिया है, गुमराह किया गलत है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है जब कोई शख्स अल्लाह की दावत को नहीं कबूल करता तो अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। और उसका जब अल्लाह ताला साथ छोड़ देते हैं, फिर वो शैतान जो है उसको काबू कर लेता है, अपने साथ मिला लेता है। इस तरह वो शैतान के काबू आ जाता है और अल्लाह की हिफाजत और निगहबानी उससे ख़त्म हो जाती है। तो फरमाया कि क्या तुम हिदायत, आतुरीदूना, क्या तुम हिदायत देना चाहते हो, अंतह, क्या तुम इरादा रखते हो, अंतहदू, ये कि तुम्हें हिदायत दो, मन, उस शख्स को या उन लोगों को, अज़ल्ला, गुमराह छोड़ दिया, अल्लाह हो, अल्लाह ताला ने, जिनको अल्लाह ने उनके हाल पे गुमराही में छोड़ दिया है। क्या तुम उसको जो है हिदायत देना चाहते हो ईमान वालों? तुम हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत जो है उसका इख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह उनके दिलों की तरफ जो है हिदायत का रास्ता खोलेगा तो उनको हिदायत मिल जाएगी। और जब तक वो अपने दिलों को जो है कलमा तय्यबा से, कलमा तय्यबा पढ़कर कुफ्र, शिरक और मुनाफ़िकत से अपने दिलों को पाक नहीं करेंगे इस कलमा तय्यबा के सबब, उस वक्त तक अल्लाह ताला जो है इनके दिलों तक हिदायत का रास्ता नहीं खोलता। इसलिए दिल जो है अल्लाह की कंट्रोल में है और दिलों का रास्ता खोलता है जब इंसान जो है सच्चे दिल से कलमा तौहीद पढ़कर जो है अपने दिल को पाक कर लेते हैं कुफ्र और शिरक, मुनाफ़िकत वगैरह से। जब पाक हो जाते हैं दिल, तो फिर अल्लाह ताला जो है उनके दिलों की तरफ जो है रास्ता हिदायत का खोल देते हैं। फरमाया
وَمَن یُضْلِلْ اور جو شخص کے یملل گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے، اس کی گمراہی میں رہنے دے کہ ٹھیک بھائی، اگر ٹھیک ہے آپ نہیں ہدایت حاصل کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، جہاں لگے ہیں لگے رہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ گمراہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ ترجمے چھپے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، مکھی پہ مکھی مار کر جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ترجمے جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ گمراہ کرتا نہیں ہے، گمراہ شیطان کرتا ہے، اور شیطان کے ساتھی کرتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے۔ اللہ گمراہ جو ہے کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس شخص کے لیے جو ہدایت کا راستہ نہیں قبول کرتا اور انکار کر کے جو ہے وہ گمراہی پر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، گمراہ رہنے دیتے ہیں۔ یہ مکہ کی تفسیر جو ہے عربی میں یہ میرے پاس ہے، اس میں یہی لکھا ہوا ہے، اور خود قرآن میں بھی آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ نولہ ما تولی، جب کوئی شخص اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ کر جدھر جانا چاہتا ہے، نولہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ما جس طرف تولا وہ پھر جاتا ہے، ہم اس کو جانے دیتے ہیں وہ جدھر جانا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر انسان جو ہے گمراہیوں کے راستے کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے 2 آیتیں اور بھی ہیں کہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، سرکشی میں۔ وہ اللہ کے دین کو قبول کرنے سے سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، تو اس سرکشی میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسی گمراہی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے مکمل طور پر۔ اسی طرح اور آیت ہے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ اللہ ان کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی میں، سرکشی میں۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ محکم آیتیں ہیں جو ان آیتوں کا فیصلہ کرنے والی ہیں جن آیتوں کے 2 ترجمے دیے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں جو ترجمے چھپے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہے کہ من اضل، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب ایک ترجمہ کی قسم آ گئی کہ یہ ترجمہ غلط ہے، صحیح ترجمہ ہے جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ۔ 2 ترجمے ہو گئے اور 2 مفہوم ہو گئے۔ ایسی آیتیں جو ہے وہ محکم کے الٹ متشابہ ہوتی ہیں، اور ان متشابہ آیتیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب نکلے ان کے جو ہے وہ متشابہ ہوتی ہیں، ان کا فیصلہ محکم آیتیں جو ہے وہ کرتی ہیں۔ اور میں نے جو 3 آیتیں آپ کو سنائی ہیں کہ نولہ ما تولی، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جدھر وہ پھرتا ہے، جانے دیتے ہیں، ہم نہیں ہماری دعوت قبول کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، تمہاری مرضی، نہیں کرتے تو جاؤ۔ دوسری ہے وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں فی طغیانہم، بیچ ان کی سرکشی کے۔ یہ قرآن پاک کی یہ محکم آیتیں ہیں جن کا مفہوم صرف ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس وقت میرے جو ہے حافظے میں یہ 3 آیتیں ہیں جو محکم ہیں، جن کا صرف ایک ترجمہ ہے، اور یہ تینوں محکم آیتیں جو ہیں متشابہ آیتیں جو ہیں جن کے 2 ترجمے بنتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کو اس کی گمراہی میں اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو 2 ترجمے اور 2 مفہوم آ گئے۔ تو جس آیت کے 2 ترجمے 2 مفہوم ہوں اس کا فیصلہ جو ہے محکم آیتیں کرتی ہیں، متشابہ آیت خود فیصلہ نہیں کرتی، اس کے تو 2 ترجمے 2 مفہوم نکل رہے ہیں۔ اب ان میں سے کون سا درست ہے کون سا درست نہیں ہے، تو یہ تو محکم آیتیں جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے
ذلہ یا یضلل جو ہے اس کا معنی جو ہے کہ گمراہ چھوڑتا، اس نے گمراہ کیا یا وہ گمراہ چھوڑ کرتا ہے، دونوں ترجمے غلط ہیں۔ اس نے گمراہ ذلہ اس نے گمراہ چھوڑ دیا، اور یضلل جس کو وہ گمراہ چھوڑ دیتا ہے، یہ حقیقی ترجمے ہیں۔ وَمَن یضلل اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فلن پس ہرگز نہیں تجد آپ پائیں گے لہو واسطہ شخص کے سبیلا کوئی راستہ، جس کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے کہ تم نئی ہدایت مانتے تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنی مرضی کرو، ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو گیا، ہماری تمہاری دوستی ختم ہو گئی، اب تمہاری دوستی تمہارے شیطان کے ساتھ ہے، جو مرضی کرو اس کے جا کر اس کے پاس، ہمیں کیا۔ تو یہ جو ہے ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو کوئی بھی راستہ جو ہے دکھا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ ودو وہ چاہتے ہیں، ودو کے معنی وہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کما جس طرح کافر ہو وہ کافر بن گئے۔ جو کفر اختیار کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایمان والے بھی کافر بن جائیں، جس طرح ہم کافر بن گئے ہیں اس طرح باقی ایمان والے بھی کافر بن جائیں۔ جس طرح ایمان والوں کی قرآن پاک نے جو ہے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ایمان والے چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہی مسلمان ایمان والی ہو جائے، جس طرح ایمان والوں کے دلوں میں جو ہے چاہت ہوتی ہے، نیک چاہت ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہی ایمان لے آئے، اس طرح کافروں کے دلوں میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ مل جائیں اور کفر اختیار کر دیں۔ فتکونون پس تم ہو جاؤ گے سواء برابر۔ لوگوں اگر تم نے جو ہے ایمان والوں کا دین چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تو پھر یاد رکھو کہ تم بھی کافروں جیسے ہی ہو جاؤ گے، پھر تم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تم پھر ان کے ساتھ مل کر دونوں ہی پارٹیاں جہنم میں جاؤ گے۔ فلا تتخذوا پس نہ تم پکڑو منہم ان کافروں میں سے اولیاء دوست۔ مومنین کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں میں سے کسی کو اپنا دوست نہ سمجھو، نہ دوست بناؤ، کیونکہ کافر جو ہے ایمان والوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کافر جو ہے وہ منافقین کا دوست ہوتا ہے۔ آپ سیدھے مدینہ منورہ چل جائیں نبی علیہ السلام کے دور میں، تو یہ جو منافق تھے یہ یہودی کافروں کے دوست تھے، ان سے محبت کرتے تھے، وہ ایمان والوں کے ساتھ دل میں دشمنی رکھتے تھے منافق جو تھے۔ تو یہ مدینہ منورہ سے کی مثال جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر یہ ٹھوس مثال ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دل سے کافر کا دوست ہوتا ہے، منافق کبھی بھی ایمان والوں کا دوست نہیں ہوتا، نہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر اس دور میں آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا ہوا تھا، اور آج جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو نبی علیہ السلام کے دین کی بجائے کافروں کے فتنے سے محبت ہے، کافروں سے محبت ہے۔ اگر ان کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور ان کے دین سے محبت ہوتی تو یہ کبھی بھی کافروں کے دین جو ہے اس کے ساتھ یہ محبت نہ کرتے اور نہ ان کے فتنے کو اللہ کی زمین پر مسلط کرتے، نہ اس کو ووٹ دیتے، نہ اس کی حمایت کرتے۔ یہ کھلم کھلا دلیل ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ان کا جو ہے مقابلہ کر کے دیکھ لیں، دونوں میں سے ایک حق پر ہے دوسرا حق پر نہیں ہے، کیونکہ دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کا آسمانی دین اللہ کی زمین مخلوق پر نازل کیا، نافذ کیا، اور آج ہم جو ہے وہ اللہ کے دین کے بجائے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ تو دونوں گروہ جو ہے ایک دوسرے کے الٹ ہیں،
لہٰذا دونوں میں سے ایک سچا ہے، ایک حق پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جھوٹا ہے اور باطل ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام کی بات کرتے ہوئے کافروں کا ساتھ دیتا ہے، وہ اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ کے منافق جو تھے، جو ان کی دوستی تھی یہودیوں سے، مکہ مشرکین مکہ سے، ان دونوں سے ان کی دوستی تھی اندر کھاتے منافقین کی۔ ان کی باتیں، ان کی حمایتیں کرتے تھے، حاضری لگوانے کے لیے آ جاتے تھے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں، لیکن جو ہے ان کے دل جو تھے وہ کافروں کے ساتھ دھڑکتے تھے، کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فلا تتخذوا، پس نہ تم پکڑو، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، جن کے دلوں میں کفر ہے، منافقت کی وجہ سے یا ویسے ہی۔ منافقت کی وجہ سے مطلب کہ کلمے کی وجہ سے کفر ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کفر لیے بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں، یا جو خالص کافر ہیں، یہ سب کا دونوں قسم کے کافر جو ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اولیاء دوست نہ بناؤ، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے۔ جب تک وہ مکہ سے مدینہ نہ آ جائیں، اور ہجرت کے معنی چھوڑنا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور جو ہے اپنے میاں کی سرکش ہو جاتی ہے تو میاں جو ہے سب سے پہلے اس کو واضح و نصیحت کرے، اور اگر وہ نہیں مانتی تو پھر اس کا جو ہے اس کو اپنے بستر سے علیحدہ کر دے۔ تو ہجرت کے معنی چھوڑنا بھی ہوتا ہے، یہاں یہ معنی لگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے، یعنی اپنے جو ہے وہ کفر چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر، جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ تو ہجرت کیا ہے؟ اپنے گھر کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، یہ ہے ہجرت۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑ لو ان کو۔ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے ساتھ نہیں آتے ہیں، کافروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ پکے منافق ہیں اور کافر ہیں۔ اگر وہ کافروں کو چھوڑ کر جو ہے تمہارے ساتھ نہیں ملتے ہیں، تو پھر ان کو فَخُذُوهُمْ، پس پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی، وجدتموہم، پاؤ تم ان کو۔ آج کے دور میں اگر دیکھنا ہو تو ان لٹیروں کو دیکھ لو کہ ان کے گھر بار، ان کی اولادوں کی جو ہے مستقبل میں جو ہے رہائشیں جو ہیں وہ کافروں کے ملک میں ہیں۔ تو آج کے جو دور میں جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی کافروں کے ملکوں کی جائیدادیں، پیسہ چھوڑ کر جو ہے واپس نہ آئیں، اپنے اولادوں کو واپس نہ آئیں، ان کو اپنے ساتھی نہ سمجھنا، ان کو اپنے خیر خواہ نہ سمجھنا، ان کو خالص ایمان والے نہ سمجھنا۔ اگر اس کو آج کے دور میں جو ہے آیت کو لیا جائے، نافذ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے وہاں کافروں کے ملک کے ٹھکانے چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے واپس اپنے ملک نہ آ جائیں، جو یہاں صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں، لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اصل ٹھکانے ان کے اور ان کی اولادوں کے کافروں کے ملکوں میں ہیں، تو جب تک یہ اپنے کافروں کے ملکوں کے اپنے ٹھکانے ختم نہ کر لیں اور مستقل طور پر یہاں نہ آ جائیں، اس وقت تک یہ اب تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، یہ خیر خواہ ہیں کافروں کے، ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ ان پر اعتماد نہ کرنا۔ آج کے دور میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اس دور میں تھا کہ جو مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ پڑھنے والے، جب تک وہ چھوڑ کر مکہ کو مدینہ نہیں آ جاتے ہجرت کر کے، ان پر اعتماد نہیں کرنا، ان کو اپنے دوست نہیں سمجھنا۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ کی اس بات سے،
फ़ख़ुज़ूहुम पस पकड़ लो उनको, वक़्तुलूहुम और कत्ल कर दो उनको, हैसो जहाँ भी वजदतुमूहुम पाओ तुम उनको। जब वो काफिरों का मुल्क मक्का जो है छोड़कर मदीना हिजरत कर सकते हैं और दूसरे सहाबा किराम पर नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की है, तो वो क्यों नहीं छोड़ते? वो भी छोड़ें, अपना घर बार छोड़ के हिजरत करके मदीना आ जाएं। और अगर वो नहीं आते हैं तो वो समझें कि फिर जो है अंदर खाते जो है वो काफिरों के साथ खुश हैं। फरमाया वला तत्तखिज़ू, और ना तुम पकड़ो मिनहुम उनमें से वलियन कोई दोस्त जो मक्का में रहें, मक्का छोड़कर जो हिजरत करके नहीं आते तो उनको साथ दोस्ती कायम ना करें। वो दिल से तुम्हारे साथ नहीं है, वो दिल से मक्का वालों के मुशरिकीन मक्का के साथ हैं। और आज भी यही कुछ है कि जो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मुल्क में नहीं आते हैं, यहाँ सिर्फ लूटने ही आते हैं और जायदादें वहाँ बनाते हैं, तो इन लोगों पर जो है ये इत्माद ना करना, भरोसा ना करना। ये काफिरों के साथी हैं, दिल से मुनाफिक हैं, धोखेबाज हैं। ये सिर्फ यहाँ माल लूटने आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ हुक्मरानियाँ करते हैं, माल लूटते हैं। यही इनका इंटरेस्ट है जिसके लिए यहाँ मुल्क में पाकिस्तान में आते हैं। तो जब तक ये अपनी जायदादें वहाँ से बेचकर अपने मुल्क वापस नहीं आ जाते, यहाँ जो है अपने आकर नहीं रहते हैं मुस्तकिल तौर पर, तो इनको दोस्त नहीं बनाना, इन पे एतमाद नहीं करना, इन पे ये भरोसा नहीं करना। ये तुम्हारे हो नहीं सकते, ये काफिरों के हैं अंदर से और ये मुनाफिक हैं। फरमाया कि वला तत्तखिज़ू मिनहुम, और ना पाओ पकड़ो तुम मिनहुम उनमें से वलियन दोस्त, वला नसीरा, और ना कोई मददगार। फरमाया कि इनको अपने दोस्त ना बनाना और ना अपने मददगार बनाना, ये गलती बिल्कुल ना करना। जैसे अरबों ने अपने हवाई अड्डे दिए थे अमेरिका को, उसके अपने जो है हवारी बनाने के लिए, मददगार बनाने के लिए, तो काफिर देख लो मौके पर आकर धोखा कर गया। अपनी आँखों से देख लें, इस आयत का मफहूम नज़र आ रहा है कि अरबों ने जिनको हवाई अड्डे दिए थे कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, देख लें वो दगा कर गए, धोखा कर गए। इनसे पहले अब्दुल्ला हुए हैं, सऊदीया के बादशाह अब्दुल्ला, बड़ा शानदार आदमी, बड़ा खालिस आदमी, बड़ा ही दिल का साफ़ आदमी। पहले हुक्मरान जो थे ये सारे के सारे दिल के बिल्कुल साफ़ थे, और ये महीने में 2 दफ़ा सऊदीया के जो बड़े बड़े उलमा और मुफ्ती हैं उनसे ये मीटिंग किया करते थे कि ये जी नए नए मसाइल आ गए हैं, इनके बारे में हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या कानून बनाएं। वो उलमा से मशवरा करके आगे बढ़ते थे। और वहाँ मैं तो 1 साल रहा हूँ रियाज़ में, तो वो जो है हम वहीं अखबार भी हम पढ़ते थे, हमें ख़बरें भी यही दी जाती थी कि महीने में 2 दफ़ा वो उलमा से जो है इजलास करते, हुक्मरान जो होते सऊदीया के, और उनसे जो है नए मामलात में मशवरे लेते और उसके बाद कानून बनाते उनके जो है मशवरों के बाद। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को जो है जो आपके दीन से फिर जाएं, हिजरत ना करें, आपके साथ आकर ना मिलें, उन पर एतमाद नहीं करना, उनको अपने दोस्त या मददगार नहीं बनाना। वो ना तुम्हारे मददगार हो सकते हैं, ना तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। देखिए ये बातें कितनी वाज़ेह हैं कुरान पाक के अंदर कि काफिर तुम्हारे दोस्त तो नहीं हो सकते। फिर भी हमें जो है मुसीबत ये है कि हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, ना हमारा कुरान पर ईमान है। हमें तो हम पर हमारा ईमान मन घट बातों पर है कि मन घट बातें जो है वो हमने जो है सुन रखी हैं, वही हमने अपना दीन बना लिया मन घट बातों को, और कुरान की बात हम कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सारे नताइज जो है बर्बादी के, ये कुरान पाक अल्लाह ताला के खालिस दीन से दूरी की वजह से हैं। फरमाया इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, यासिलूना जो मिल जाते हैं। वसल, वसल के मानी मिलना, फसल के मानी फा से, फसल के मानी जुदा होना, अलहदा होना, रवाना होना, और वसल के मानी मिल जाना, शामिल हो जाना।
الذین سوائے ان لوگوں کے یصلون جو مل جاتے ہیں الی قوم طرف ایسی قوم کی بینکم درمیان تمہارے و بینہم اور درمیان ان کے میثاق اور پختہ عہد ہے، جو ہجرت نہیں کر کے آئے، اگر وہ جو ہے اپنے تعلقات جو ہے ایسی قوم کے ساتھ بنا لیتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا پختہ عہد ہے امن اور سلامتی کا، تو پھر ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ آ گیا فرمایا پھر جو ہے اگر وہ ایسی قوم کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے ساتھ جو ہے یہ امن اور سلامتی کا معاہدہ ہے، تو پھر ان پہ اعتماد کر لو۔ او جاؤکم یا آئیں وہ تمہارے پاس حاصرت تنگ پڑ جاتے ہیں، حاصرت سے محاصرہ، حصار گھیر دینا، محاصرہ کر دینا، تو آؤ جاؤ حکم یا وہ آئیں تمہارے پاس حاصرت تنگ پڑ جاتے ہیں صدورہم سینے ان کے، این یقاتلو یہ کہ وہ لڑائی کریں کم تمہارے ساتھ، او یقاتلو یا وہ لڑائی کریں قوم ہم اپنی قوم کے ساتھ۔ جب وہ جو ہے ایسی قوم کی پناہ میں چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، تو پھر جو ہے اگر وہ آئیں تمہارے پاس جب کہ وہ نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، لیکن مجبور ان کو لایا گیا ہے، تو پھر جو ہے اگر وہ میدان جنگ میں چل کر تمہارے مقابلے پہ نہیں آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان سے درگزر کریں، لیکن اگر وہ تمہارے خلاف جنگ میں شامل ہو جائیں تو پھر ان کو نہیں چھوڑنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَسَلَّطَهُمْ البتہ مسلط کر دیتا، غالب کر دیتا ان کو علیکم اوپر تمہارے، اے مومنین اگر چاہتا دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس البتہ وہ لڑائی کرتے تمہارے ساتھ۔ اگر اللہ چاہتا کافروں کو حوصلہ دے دیتا اور وہ تمہارے مقابلے میں آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو حوصلہ دے، ان کو حوصلے کی صورت میں ان کی مدد کرے، یہ اللہ بھی نہیں چاہتا۔ فَإِن پس اگر اعتذروا وہ علیحدہ ہو جائیں، عزل معزول، یہ معزول فلاں شخص جو ہے معزول اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا، نہیں علیحدہ کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ فرمایا فَإِنْ اعْتَزَلُوا پس اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تم سے، فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ پس نہ وہ لڑائی کریں تم سے، اگر لشکر سے نکل کر جو ہے وہ تم سے علیحدہ ہو جائیں اور تم سے جو ہے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور ڈالیں وہ طرف تمہاری سلامتی، یعنی جو مجبوراً آئے ہیں کافروں کے ساتھ مل کر، جو نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ جو ہے تم سے علیحدہ ہو جائیں، میدان میں جہاد سے نکل جائیں اور تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، لڑائی کرنے کے لیے تمہارے سامنے نہ آئیں ہتھیار پکڑ کر، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور ڈالیں وہ طرف تمہاری حقیقی سلامتی، وہ تمہیں جو ہے سلامتی کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ لَكُمْ واسطے تمہارے علیہم اوپر ان کے سبیلا کوئی راستہ، پھر تم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ جو ہے میدان جہاد سے علیحدہ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف جو ہے وہ سلامتی کا پیغام بھیجیں کہ جی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑنا چاہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم اپنی قوم جو تمہارے خلاف ہے اس کے ساتھ ہم مجبوراً آئے ہیں لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور تم سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، میدان جنگ سے نکل جاتے ہیں اور نہیں لڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف علیہم خلاف ان کے کوئی راستہ نہیں بنایا ہے کہ تم ان پر حملہ کرو، پھر ان کو چھوڑ دو۔ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے میدان جہاد سے اور تمہارے مقابلے میں نہیں آئے اور تمہیں انہوں نے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم اپنی قوم کی وجہ سے مجبور ہیں، ہم نہ اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں نہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر لڑائی جو ہے سے لڑائی نہیں کریں گے تم مومنین، اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔
ستجدون جلد تم پاؤ گے آخرین دوسرے لوگوں کو یریدون جو چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں ان یامنوکم یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی ویامنوا اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے بھی۔ اگر ایسے لوگ دوسرے ہیں ان کے علاوہ ہیں جو تمہارے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہنا چاہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہنا چاہیں، کلما جب کبھی ردو وہ پھیرے جاتے ہیں لوٹائے جاتے ہیں للفتنہ کی طرف حقیقی فتنہ کی یعنی جنگ کی، جب ان کو ان کی قوم دھکیل کر لے آتی ہے میدان جنگ کی طرف، کے سو وہ اوندے کر دیے جاتے ہیں، ذلیل کر دیے جاتے ہیں، ناکام بنا دیے جاتے ہیں فیہا بیچ اس جنگ کے، جو جن کا پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ اگر جو ہے میدان جنگ کو چھوڑ دیں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تمہارے سامنے نہ آئیں اور جو ہے تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجیں، ان کے ساتھ بھی تم نے نہیں لڑنا۔ اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو جو ہے کافر جو ہے ان کو دھکیل کر لاتے ہیں تمہاری طرف تمہارے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ ذلت ہے۔ کے فیہا وہ اوندے کیے جاتے ہیں یعنی ذلیل کیے جاتے ہیں بیچ اس فتنے کے جنگ کے۔ فَإِن لَمْ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِن پس اگر لم یعتذروا نہ وہ علیحدہ ہوں تم سے، وہ اپنے کافر قوم کے ساتھ مل کر تمہارے سامنے آ گئے ہیں اور میدان جہاد سے نہیں نکلے ہیں، تمہارے سامنے کھڑے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ اور نہیں وہ ڈالتے ہیں طرف تمہاری السلامہ حقیقی سلامتی، وَيَكُفُّوا اور نہیں وہ روکتے ہیں یا بند کرتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ پھر دیکھنے فرمایا فَإِن پس اگر لم یعتذروا نہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کی تم سے میدان جہاد میں تمہارے سامنے ڈٹے ہیں، نکل نہیں گئے باہر، وہ لم یلقوا اصل میں یلقوا جو ہے وہ لم یلقوا اور نہیں ڈالا انہوں نے الیکم طرف تمہاری السلامہ حقیقی سلامتی کو، یکفو جو اصل میں ہے وہ لم یکفو، یہ لم نے جو ہے تینوں لفظوں کے آخر سے واو نون جمع کا جو ہے وہ ختم کر دیا، یہ نشانی ہے اس کی۔ یہ یا تعذلو جو ہے اصل میں یا تعذلو نہ تھا، واو نون سے جمع، جیسے ہم پیچھے پڑھے ہیں پہلے اس بارے میں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، واو نون سے جمع، جہاں پر اصل میں تھا یا تعذلون، اور جب اس کے شروع میں لم آ گیا تو لم جو ہے حرف نفی ہے، اس نے ایک تو پیچھے سے جو ہے جمع کا نون ختم کر دیا، دوسرا فعل مضارع کو فعل ماضی میں لے گیا۔ ہلکا سا پریشان نہ ہونا، میں نے ہلکی سی وضاحت کی ہے۔ تو لم یا تعذلو جیسے میں تھا یا تعذلون، جب اس کے شروع میں لم حرف نفی آیا تو اس نے ایک تو جمع کا نون ختم کر دیا آخر سے لم نے، اور دوسرا ہے فعل مضارع جو ہے اس کو وہ فعل ماضی میں لے گیا۔ لم یا تعذلون نہ انہوں نے علیحدگی اختیار کی تم سے، بس اگر نہ انہوں نے تم سے علیحدگی اختیار کی، وَيُلْقُوا اصل میں تھا یلقون، یہاں پر بھی جب شروع میں لم آیا تو لم نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یلقون سے لم یلقو ہو گیا، واو ختم ہو گیا، اور لم کی وجہ سے یہ فعل جو ہے مضارع سے فعل ماضی منفی میں چلا گیا، فعل ماضی منفی جو ہے جمع میں چلا گیا، اور یہ اصل میں یلقون تھا، جب اس کے شروع میں لم حرف نفی آیا تو یلقون سے لم یلقو ہو گیا، جمع کا نون ختم ہو گیا اور فعل مضارع فعل ماضی میں منتقل ہو گیا۔ وَيُلْقُوا اصل میں لم یلقوا اور نہیں ڈالا انہوں نے علیکم تمہارے طرف تمہاری السلامہ حقیقی سلامتی کو، وہ تم سے علیحدہ بھی نہیں ہوئے میدان جہاد سے، تمہارے سامنے اپنی دشمن قوم کافر قوم کے ساتھ مل کر تمہارے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور تمہاری طرف امن سلامتی کا پیغام بھی نہیں بھیجا۔ وَيَكُفُّوا یہ جو کفونا تھا واو نون سے جمع، جب اس شروع میں لم حرف نفی آیا
اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یکوفون سے لم یکوفو، اور فعل مضارع جو ہے فعل ماضی میں منتقل ہو گیا۔ یکوفون وہ روکتے ہیں، لم یکفو انہوں نے نہیں روکا، نہیں بند کیا۔ تو فرمایا یکفو یعنی ولم یکفو، اور نہیں انہوں نے روکا بند کیا لڑائی سے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ اگر ایسی قوم جو اپنی کافر قوم کے ساتھ مجبوراً بھی آ جاتے ہیں اور وہ تمہارے سامنے سے جو ہے وہ میدان جہاد سے جو ہے تمہارے سامنے سے نکل نہیں جاتے ہیں، تمہاری طرف سلامتی کا امن نہیں بھیجتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے نہیں روکتے ہیں، تو پھر ان پر جو ہے کوئی ان کے لیے رعایت نہیں ہے۔ پھر جو ہے جب انہوں نے تمہارے سامنے آ گئے، تم پر جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے لڑائی سے نہ روکے، تم پر حملہ آور ہو گئے، تو پھر وہ تمہارے دشمن ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فخذوہم، بس پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں بھی ثقفتمو پاؤ تم، ہم ان کو۔ اگر وہ تمہارے ایک گروہ تو وہ اللہ نے ذکر کیا نا کہ جو ہے وہ تمہارے سامنے آئے تھے لیکن اعتزلوا وہ علیحدہ ہو گئے۔ نمبر 2 انہوں نے تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، اور جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ بھی لڑائی سے روک لیے، چلے گئے۔ دوسرا گروہ یہ ہے جو کافروں کے ساتھ آتا ہے اور وہ تمہارے سامنے سے علیحدہ بھی نہیں ہوتے ہیں، تمہارے سامنے ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہیں روکتے ہیں، نہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، بلکہ تمہارے سامنے جو ہے وہ مسلح ہو کر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف جو ہے لڑائی ضرور کرنی ہے، اور ان کو جو ہے وقت فخذوہم، بس ان کو پکڑ جو ڈٹے رہتے ہیں، بے شک وہ اپنی قوم کی طرف سے آئے ہیں، وہ نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر جو ہے وہ آگے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو اب ان کے ساتھ خیر نہیں کرنی۔ فخذوہم، پس پکڑ لو ان کو، وقتلوہم اور قتل کر دو ان کو، حیث جہاں بھی ثقفتموہم پاؤ تم ان کو۔ یہ جو اسرا پکڑ کر تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں، میدان جہاد چھوڑ کر نہیں گئے اور امن سلامتی کا جو ہے تمہیں پیغام نہیں بھیجا، تو ان پر جو ہے اعتماد نہیں کرنا، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، جہاں بھی ان کو پکڑ لو ان کو فوراً قتل کر دو۔ وَأُولَٰئِکَ اور یہ لوگ جعلنا بنایا ہم نے لکم واسطہ تمہارے علیہم اوپر ان کے سلطان مبینہ غلبہ کھلا واضح۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ان کافروں پر کھلا غلبہ عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے، فتح عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لو جی پھر پڑھ دوں۔ فَمَا لَكُمْ 8 نمبر رکوع اور 87 آیت کے بعد، فَمَا لَكُمْ پس کیا ہے واسطے تمہارے مومنین، فی المنافقین بیچ بارے حقیقی منافقوں کے، فئتین تم 2 گروہ بن گئے۔ مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافق اگر رستے میں آ کر جو ہے غزوہ احد کے لیے اگر منافقین کا سردار جو ہے وہ کہتا ہے چونکہ جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا اس لیے ہم نہیں شامل ہوں گے، تو جانے دو، دفع کرو ان کو، تمہیں پریشانی کیوں ہو گئی ہے؟ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اللہ جو بدر میں تمہارے ساتھ تھا جب تم ہر طرح سے کمزور سے 313 تھے، تعداد بھی تھوڑی، سب کچھ ہر لحاظ سے کمزور تھے، جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے جو ہے اپنے فرشتے بھیج دیے، تو اب کیوں مایوس ہو گئے تم؟ گئے یا جانے دو 300 منافق ہو جائیں، انہوں نے جا کر کون سا کریں، انہوں نے وہاں پر شرارتیں ہی کرنی ہیں میدان جہاد میں، وہ اچھا ہو گیا چلے گئے، دفع ہو گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ فَمَا لَكُمْ پس کیا ہے واسطے تمہیں کیا ہو گیا مومنین، فی المنافقین بیچ بارے حقیقی منافقوں کے، فئتین تم 2 جماعتیں ہو گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ آپس جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیسنا شروع کر دیا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، انہوں نے جہاد سے انکار کی، دوسرا کہا نہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہے، وحی کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کی پر جب وحی آئی پھر نبی علیہ السلام جو ہے یہ آیتیں جو ہے سنا دی مومنین کو،
کہ تم جو ہے منافقین کے بارے میں کوئی بحث یا کوئی جھگڑا نہ کرو. معاملہ سارے کا سارا فتح شکست کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، منافقین یا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کامیابی ناکامی کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہیں تجربہ تو ہو گیا بدر میں، جب اس نے تمہیں کامیابی دی، کمزور ہوتے ہوئے بھی. تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، تو تم اس چیز کو جو ہے کیوں سے نظر انداز کر رہے ہو؟ وہ یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا، وعدہ کرتا ہے وہ. آگے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم اوندا کر دیا، ذلیل کر دیا ان منافقین کو، جو رستے سے واپس چلے گئے کہ جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم نہیں ہوں گے. وہ منافق جو تھے انہوں نے بہانے ہی بنانے تھے، انہوں نے جہاد نہیں کرنا تھا، کسی صورت نہیں کرنا تھا. اللہ نے ان کو ان کی منافقت کی وجہ سے بڑا ذلیل کیا ہوا ہے کہ جہنم میں جو ہے، دنیا میں بھی جو ہے ان کو سکون نہیں ہے. منافقین کو داؤ فریب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخر میں بھی جہنم میں بڑے ذلیل ہوں گے. بما کسبوا، بس واپس کے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے منافقت اختیار کر رکھی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا ہے اور آخر میں بھی ان کو ذلیل کر دیا. اتریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو ایمان والے، ان تہدوا، یہ کہ تم ہدایت دو، من ان لوگوں کو، اضل، جن کو گمراہ چھوڑ دیا، گمراہ کر دیا، غلط ہے ترجمہ، جن کو گمراہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، پس ہرگز نہیں تو پائے گا لہو، واسطے اس کے، سبیلا، کوئی راستہ. جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی دعوت کے انکار سے اس کے حال پر چھوڑ دے، پھر دنیا ساری مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، کیونکہ ہدایت کا راستہ کھولنے کے چابی جو ہے وہ اللہ کے پاس، اور ہدایت کا راستہ کھولنے کی چابی جو ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ہدایت کا راستہ کھولنے کی چابی. جب کوئی شخص جو ہے سچے دل سے کلمہ توحید کا، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے سچے دل سے، تو گویا اس نے جو ہے دلوں پر جو تالا لگا ہوا اس کے اندر چابی جو ہے ڈال کر اس نے اس چابی کو گما دیا ہے، اور یوں ہی گمایا ہے، تالا کھل گیا ہے اور اللہ کی ہدایت فوراً جو ہے اس دل کے اندر داخل ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے، فلن تجد، پس ہرگز نہیں تو پائے گا لہو، واسطے اس کے، سبیلا، کوئی راستہ. ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، کما، جس طرح کافر وہ کافر ہو گئے. کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جاؤ. فتکونون، پس تم ہو جاؤ گے سواء، برابر. سن لو مومنین، اگر تم نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تو پھر تم کافروں جیسے ہو جاؤ گے، پھر تمہارا جو ہے اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا. اور آج ہمیں جو ہے اس بات کا، جو بھاگ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، کافروں کے فتنے اللہ کی زمین اور مخلوق پر ظالمانہ طریقے سے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ان کا جو ہے ایمان والوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اللہ کا آگے فیصلہ ہے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ، جو بھی کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا، سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ ہم ان کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ من احب، کہ جس شخص نے جو ہے، حدیث نہیں آ رہی ذہن میں، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کو دوست بنایا، قیامت کے دن وہ اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوگا. اگر اس نے ایمان والے کو دوست بنایا تو ایمان والے کے ساتھ ہوگا، اگر کافر کے ساتھ دوستی کی اہمیت کی ہے تو کافر کے ساتھ ہی ہوگا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے. اب چونکہ بڑھاپے کی وجہ سسٹم جو ہے اس میں تعلق ٹوٹ جاتا ہے. وہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ ہاں، المرء مع من احب، حدیث آگی ماشاءاللہ، ہر آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. المرء مع من، ہر آدمی ساتھ ہوگا، من، اس شخص کے، احبا، جس سے محبت کرتا ہے. دنیا میں جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، قیامت کے دن بھی اس کی محبت اسی کے ساتھ ہوگی.
شیطانی جمہوریت کو ووٹ دینے والے جو ہیں وہ شیطانوں کے ساتھ ہی ہوں گے، یہود و نصارہ کے ساتھ ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے۔ تو قرآن حدیث نے دونوں فیصلے ہمیں سنا دیے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے مانے نہ مانے، اللہ نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے، اعلان کر دیا ہے، اس نے تو یہی کچھ کرنا ہے۔ فرمایا ودو، وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کما جس طرح کافر وہ کافر ہو گئے، فتکونون، پس تم ہو جاؤ گے سواء، برابر، تم ایک جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک کلمے پڑھو، بے شک نمازیں پڑھو، بے شک حج کرو، روزے رکھو، جو مرضی کرو، اگر تمہاری دوستیاں جو ہے کافروں کے ساتھ ہیں اور تم اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کا اسلام کے مقابلے میں کفر کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہو، کفر کو ہی سب کچھ بنا کر بیٹھے ہو، اور کفر سے ہی تمہاری سب عقیدتیں اور محبتیں ہیں، تو پھر جو ہے تم جو ہے کافروں کے ساتھ ہی شامل ہوگے، ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ فلا تتخذوا، پس نہ تم پکڑو، منہم، ان کافروں سے، اولیاء، کوئی دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے۔ اس دور میں مکہ جو ہے، مکہ کی ہجرت جو تھی، اصل وہ فیصلہ کن بات تھی کہ جو مکہ سے چھوڑ کر مدینہ آ گیا وہ خالص ایمان والا ہے، اور جو وہ وہاں بیٹھا رہا ان کے اندر بے شک وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس پر ایمان والوں کو جو ہے اعتماد کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہا، ہجرت نہیں کرتا، پھر اس پر اعتماد نہ کرو۔ فلا تتخذوا، پس نہ پکڑو، منہم، ان میں سے، اولیاء، کوئی دوست، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے۔ اور آج کے دور میں میں نے کہا ہے کہ جو کافر ہیں ملکوں میں جا کر جائیدادیں بنا رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، ان پر جو ہے قطعی طور پہ اعتبار نہ کرو جب تک وہ کافروں کے ملکوں سے جو ہے ہجرت کر کے اپنے ملک میں واپس نہ آ جائیں، جہاں وہاں کی جائیدادیں ختم کر کے یہاں نہ آ جائیں، اس وقت تک ان پہ اعتماد نہ کرو، کیونکہ یہ کافروں کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر ہے، یہ منافق ہیں۔ جب تک یہ جو کافروں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے ملک واپس نہیں آتے، یہ تو آتے ہیں یہاں صرف لوٹ مار کے لیے، مال بنانے کے لیے، اور اس مال کو لے جاتے ہیں کافروں کے ملکوں میں، وہاں اپنی اولادوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، ان کی اولادیں وہاں رہتی ہے۔ اس حالت میں جو ہے ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا، یہ پاکستان سے دھوکہ دینے والے ہیں، یہ کافروں کے خیر خواہ ہیں۔ ان کو کافروں نے ایسے نہیں اپنی گودی میں بٹھا لیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے ہمارے ہیں، اور اوپر سے یہ پاکستان کے ہیں، اندر سے یہ ہمارے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ فرمایا حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے۔ فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فخذوہم، پس پکڑ لو ان کو۔ اگر وہ آپ کی نصیحت سے جو ہے وہ منہ پھیرنے نہیں مانتے ہیں، فخذوہم، پس پکڑ لو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کر دو ان کو، حیث، جہاں بھی وجدتموہم، پاؤ تم ان کو۔ اگر وہ کافروں کا ملک نہیں چھوڑتے، ان کی دوستیاں نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان پر کوئی اعتماد نہیں کرو، اور اگر وہ کافروں کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑنے آ جاتے ہیں تو ان کو کوئی رعایت نہیں دینی، ان کو کافروں کی طرح ان کے بھی گاٹے ان کے ساتھ ہی اتارنے ان کے۔ فرمایا کہ ولا تتخذوا، نہ پکڑو، منہم، ان میں سے، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، طرف ایسی قوم کی، بینکم، درمیان تمہارے، بینہم، درمیان ان کے، میثاق، پختہ عہد ہے۔ وہ جو ہے کسی مجبوری کی طرف سے وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے، ان کا جو ہے کوئی قریبی جو مسلمان ملک ہے جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے یا اسلام کا معاہدہ ہے، اگر وہ انڈیا چھوڑ کر مثال کے طور پر افغانستان چلے گئے ہیں، وہاں ان کا کاروبار ہے، وہاں ان کے بچے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ اگر مسلمان ملک جو ہے وہاں چلے جاتے ہیں وہ کافر ملک کو چھوڑ کر، تو پھر کیا کرنا ہے، او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حاصرات، تنگ پڑ جاتے ہیں، صدورہم، سینے ان کے، این یقاتلوکم، یہ کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ، او یقاتلوا قومہم، یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ۔ وہ نہیں لڑنے جاتے تمہارے خلاف یا ہندوستان کے خلاف، لیکن ہیں وہ ہندوستانی۔ اب وہ جو ہے مثال کے طور مسلمان ملک افغانستان میں کاروبار کر رہے ہیں، وہاں ان کے بچے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو رعایت ہے کہ جو ہے
ان کے دل جو ہے وہ تنگ پڑتے ہیں، یعنی وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں تمہارے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو یعنی مسلمان ملک جس کا تمہارا امن کا معاہدہ ہے کلمہ طیبہ کی وجہ سے یا ویسے، تو اگر وہ وہاں ہجرت کر جاتے ہیں تمہاری طرف آنے کی بجائے، تو او یقاتلوا قومہم، یہ تنگ پڑ جاتے ہیں صدورہم، سینے ان کے، یقاتلوکم، یہ کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ، او یقاتلوا قومہم، یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ، نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، وہ امن پسند ہیں۔ تو پھر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تم ان کو جو ہے تم دوست بنا سکتے ہو، وہ تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ جو تمہاری بات نہ مانیں، ہجرت نہ کریں، کافروں کے ملک میں بیٹھے رہیں، تو ان پہ اعتماد نہ کرو۔ یہ لوگ جو ہیں ان پہ اعتماد کر لو کہ جو ایسے ملک میں چلے گئے ہیں جس ملک سے تمہیں خطرہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو جو ہے شمار کر لو، ان کے ساتھ دوستی کر لو، وہ تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَسَلَّطَهُمْ، البتہ وہ مسلط کر دیتا اب وہ ان کو علیکم، اوپر تمہارے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو لڑائی میں غلبہ دے دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس البتہ وہ لڑتے تمہارے ساتھ۔ اگر اللہ چاہتا تمہارے ان کے ساتھ لڑائی کروا دیتا، لیکن اللہ نے ان کو روکے رکھا ہے، ان کے دلوں میں خوف طاری کر رکھا ہے، کوئی مجبوری بنا دی ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ علیحدہ رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس نہ وہ لڑیں تم سے، وَأَلْقُوا، اور ڈالیں إِلَيْكُمْ، طرف تمہاری، السلام، حقیقی سلامتی۔ اگر وہ لوگ جو ہیں انڈیا کے، جو مثال دے رہا ہوں، انڈیا کے لوگ جو ہے جو افغانستان میں ہیں اور وہاں کاروبار کر رہے ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں، تو وہ نہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں نہ انڈیا کے ساتھ۔ اگر وہ انڈیا ان کو لے آئے تمہارے مقابلے میں اور میدان میں جنگ میں آ کر وہ جو ہے تم سے علیحدہ ہو جائیں، تمہارے سامنے سے نکل جائیں اور تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالیں وہ طرف تمہاری حقیقی سلامتی، تمہیں سلامتی کا پیغام دیں کہ حضور ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے میدان جہاد سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فما جعل اللہ، پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ لکم، واسطہ تمہارے علیہم، اوپر ان کے سبیلا، کوئی راستہ۔ اب تمہیں ان پر ہتھیار چلانے کی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ ستجدون، جلد پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، یامنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تمہارے ساتھ، ویامنوا قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی۔ اب دوسرا گروہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف سے ان کو امن سلامتی ملے اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن سلامتی سے وہ رہیں۔ کلما، جب کبھی ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، فتنہ، طرف حقیقی فتنہ یعنی جنگ کی طرف، جب کافر ان کو جو ہے جنگ میں لے آتے ہیں اپنے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، تو ارکسوا فیہا، وہ اوندے پڑ جاتے ہیں بیچ اس کے، یعنی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر نہ وہ علیحدہ ہوں تم سے میدان جہاد میں، جو ہے تمہارے آگے سے جو نکل کر وہ باہر نہ نکل دیں، وَيُلْقُوا، اور نہ وہ ڈالیں إِلَيْكُمْ، طرف تمہاری، السلام، حقیقی سلامتی، وَيَكُفُّوا، اور نہ روکیں وہ أَيْدِيَكُمْ، ہاتھوں اپنوں کو جنگ سے، تمہارے سامنے ڈٹے رہیں، سلامتی بھی کا عمل میں پیغام بھی نہ دیں اور لڑائی بھی ڈٹ کر کریں اور تمہارے سامنے سے ہٹیں بھی نہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، پس پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر دو ان کو، حیث، جہاں بھی ثقفتموہم، پاؤ تم ان کو، جہاں بھی پکڑے جائیں ایک ہی علاج ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ، جعلنا، ہم نے بنایا، لکم، واسطہ تمہارے، علیہم، اوپر ان کے، سلطان مبینہ، فتح، دلیل، کامیابی مبینہ، کھلی۔ ہم نے تمہارے لیے جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں پر جو ہے کھلم کھلا کامیابی جو ہے ہم نے لکھ رکھی ہے، فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔
ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ।